أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह कहफ आयत नंबर 33 से आयत नंबर 44 तक, आयत नंबर 32 से आयत नंबर 44 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब सबसे पहले इन आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वज़रिब लहुम, ये कई मरतबा आ चुका है। इसका एक मतलब होता है मारना और एक मतलब होता है बयान करना। तो यहाँ पे इसका मतलब वो है वज़रिब लहुम, और बयान कीजिए लहुम उनके लिए, और आप बयान कीजिए लहुम उनके लिए मसलन एक मिसाल, और रजुलैनी दो आदमियों की,
रजुलैनी दो आदमियों की, वदरिब लहुम और बयान कीजिए, लहुम उनके लिए, मसलैनी एक मिसाल, और रजुलैनी दो आदमियों की, जअलना हमने बनाए, जअलना हमने बनाए, li अहदिहिमा उन दोनों में से एक के लिए, li अहदिहिमा उन दोनों में से एक के लिए, जन्नतैनी दो बाग, मिन अनाबिन अंगूरों से, वहफफनाहुमा और हमने घेर दिया, वहफफनाहुमा और हमने घेर लिया उन दोनों को, बिनखलिन खजूरों के साथ, वहफफनाहुमा और हमने घेर दिया उन दोनों को खजूरों के साथ, वजअलना और हमने बनाया, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, ज़रआ कुछ खेती, हमने लगाई उन दोनों के दरमियान, ज़रआ कुछ खेती। तो इस पूरी आयत का तर्जुमा क्या बनता है? ऐ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश कीजिए जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दिए थे और उनको खजूरों के दरख्तों से घेरा हुआ था और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। किल्तल जन्नतैनी, किल्ता दोनों, अल जन्नतैनी बाग, वो दोनों बाग जो थे, आतत, आता यूती, ईता अन का माना होता है देना, उन दोनों बागों ने दिया था, उकुलहा अपना फल, उकुलहा अपना फल, यानी वो दोनों बाग जो थे अपना फल दे रहे थे पूरा पूरा। वलम तज़लिम और कमी नहीं की, मिन्हु उसमें से, शैआ कुछ भी, वलम तज़लिम यहाँ पे ज़लम यज़लिमु कमी के माना में, वलम तज़लिम और कमी ना की, मिन्हु उसमें से, शैआ कुछ भी, वफज्जरना और हमने जारी कर दी, वफज्जरना और हमने जारी कर दी, खिलालहुमा खिलाल दरमियान, हुमा उन दोनों के दरमियान, नहरा एक नहर, वफज्जरना खिलालहुमा नहरा और हमने जारी कर दी उन दोनों के दरमियान, नहरा एक नहर, वकान लहू समर, वकाना और था, लहू उसके लिए, समर फल, फकाला तो उसने कहा, लिसाहिबिही अपने साथी से, और था उसके लिए फल, फकाला लिसाहिबिही तो उसने अपने साथी से कहा, वह हुआ इस हाल में कि वो, युहाविरुहु युहाविरुहु वो बात कर रहा था, उससे, अना बेशक मैं, अक्सरू बहुत ज्यादा हूं, मिन का आपसे, मालन माल में, मैं बहुत ज्यादा हूं, मिन का आपसे, मालन माल में, व अअज़्ज़ु और ज्यादा बाइज्जत हूं, नफरा तादाद के एतबार से, नफरी के एतबार से, यानी अफराद के एतबार से मैं तुमसे ज्यादा क्या हूं, बाइज्जत हूं, माल के एतबार से भी मैं ज्यादा हूं, मेरे पास माल ज्यादा है, तुम्हारे पास इतना माल नहीं है। तो इन दोनों आयतों का मुहावरा तर्जुमा कि वो दोनों बाग जो थे वो पूरा पूरा फल देते थे, कोई बाग जो है फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था, और उन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जो है वो जारी कर दी थी। उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरी जमात जो है वो भी तुमसे ज्यादा मजबूत और बाइज्जत है। वदखल जन्नतहु
ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں وہوا اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسہ اپنے نفس پر ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں وہوا اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسہ اپنے نفس پر قال اس نے کہا ما اظن میں گمان نہیں کرتا ما اظن میں گمان نہیں کرتا ان تبیدا کہ برباد ہوگا ہاذہ یہ ابدا کبھی بھی میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا یعنی وہ اپنی جان پہ ستم ڈھاتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوگا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ ایک باغ کبھی بھی تباہ ہوگا وما اظن اور میں خیال نہیں کرتا الساعۃ قیامت کا قائمتن کی وہ قائم ہونے والی ہے یعنی میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی وَلَئِن اور واقعی اگر رددت تو مجھے لٹایا گیا الی ربی میرے رب کی طرف لأجدن تو یقیناً ضرور میں پاؤں گا خیرہ بہتر منہا ان باغات میں سے منقلبہ لوٹنے کی جگہ یعنی اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی قال لہو کہا لہو اس سے صاحبہ اس کے ساتھی نے وا اس حال میں کہ وہ واو جو ہے ہر جگہ پہ اور کے معنی میں نہیں آتا کبھی حالیہ بھی ہوتا ہے واو اس حال میں کہ ہوا وہ یحاورہ وہ بات کر رہا تھا اس سے اکفرتا کیا تو نے کفر کیا اکفرتا کیا تو نے کفر کیا بالذی اس ذات سے جس نے خلقک پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے ثم پھر من نطفت ایک قطرے سے ثم پھر سواکا اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے رجلا ایک آدمی تو کیا ترجمہ ہوا اس آیت کا قال له صاحبہ اس کے ساتھی اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک اچھا بھلا انسان بنا دیا لیکن میں کہتا ہوں یہ لیکن نہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ الف کے اوپر سرکل بنا ہوا ہے تو مطلب اس الف کو نہیں پڑھیں گے لیکن نہ نہیں پڑھیں گے لیکن نہ لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ وہ اللہ تعالی ربی میرا رب ہے لیکن نہ لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ وہ میرا رب ہے ولا اشرکو اور نہیں شریک بناتا میں بے ربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو بھی لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا تو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے رب ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا ولولا ولولا اور کیوں نہ کہا ولولا اور تو نے کیوں نہیں کہا اذ جب
دخلت تو داخل ہوا جنتک اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، لا قوت نہیں ہے کوئی طاقت، الا مگر باللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا میں اقل زیادہ کم ہوں من کا تجھ سے، مالن مال میں، وولدا اور اولاد میں. ولولا اذ دخلت جنتک قلتا، یعنی جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، لولا قلتا تو نے کیوں نہیں کہا، ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میری دولت جو ہے اور اولاد تم سے کم ہے، فعسا تو قریب ہے، ربی کہ میرا رب، ان یؤتی یعنی کہ وہ مجھے دے دے، ان یؤتیہ کہ وہ دے دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسلہ اور بیج دے، علیہا اس پر یعنی تمہارے باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، کوئی آسمانی آفت، من السمائی آسمان سے، فتصبح پھر وہ ہو جائے، سعیدن میدان، زلقا چٹیل یعنی بالکل صاف میدان ہو جائے. فعسا ربی یعنی میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہاری اس باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کے رہ جائے. او یا یصبح وہ ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورن گہرا، فلن تستطیع تو ہرگز تو اس سے اطاعت نہیں رکھے گا، لہو اس کو، طلبہ ڈھونڈ لانے کا، یعنی اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو گے، پھر تم اسے تلاش بھی نہیں کر سکو گے. وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یقلب قلب یقلب ملتا تھا، وہ مل رہا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی ما اس پر جو، انفقا اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، وہی جبکہ وہ، خاویتن گرا ہوا تھا، علی عروشہا اپنی چھتریوں پر، وہی اور وہ گرا ہوا تھا، علی عروشہا اپنی چھتریوں پر، وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی اے کاش میں، لم اشرک میں شریک نہ بناتا، شرک نہ کرتا، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو. تو پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت جو ہے عذاب کے گھیرے میں آ گئی، یعنی اس کے باغ کا پھل جو ہے وہ سمیٹ لیا گیا. تو وہ اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتریوں پہ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. وَلَمْ تَكُنْ اور نہ ہوئی، لہو اس کے لیے، فئتن کوئی جماعت، کوئی ایسی جماعت اسے میسر نہ آئی، ینصرونہ کہ وہ سب مدد کرتے اس کی، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وما کانا اور نہ تھا وہ، منتصرہ بدلہ لینے والا، یعنی اسے کوئی ایسی جماعت میسر نہ آئی جو اللہ کو چھوڑ کے اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ اس قابل تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے.
हुनालिका, वहां अलवलायत हुकूमत, लिल्लाही अलहक, अल्लाह सच्चे की, हुआ वो, खैरुन बेहतर है, सवाबन सवाब में, व खैरुन और बेहतर है, उकबा अंजाम के एतबार से। तो ऐसे मौके पे आदमी को मालूम होता है کہ مدد کا سارا اختیار جو ہے، حکومت جو ہے، حکومت کا سارا اختیار سچے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ذکر کریں گے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ذرا مجھے کنفرم کر دیں۔ جی، تو اس سے ماقبل جو ہے کفار کی سزا اور اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمن اور کافر دو شخصوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دو آدمیوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے یہ حقیقت میں بھی ہو سکتی ہے اور صرف تمثیلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزیں تمثیل کے ساتھ بھی سمجھائی ہے۔ مثلا داؤد علیہ السلام کے واقعی میں 99 اور 100 نبیوں کا قصہ ایک تمثیلی بات ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے ان کا نمونہ خود مکے میں موجود تھا۔ ایک دولت مند کافر تھا اور اس کا مؤمن بھائی غریب آدمی تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک دولت مند آدمی فوت ہو گیا جس نے اپنی پیچھے دو لڑکے چھوڑے۔ دونوں وارثان نے باپ کی جائیداد تقسیم کر لی، ہر ایک کے حصے میں 4,000 دینار آئے۔ ان میں سے ایک بھائی کافر تھا جس نے اپنی رقم سے 2 باغ خریدے جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی۔ دوسرا شخص مومن تھا، اس نے اپنا سارا حصہ اللہ کے راستے میں صرف کر دیا۔ ٹھیک ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، ان مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو یہ مثال سنائیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ تو فرمایا ان دو آدمیوں میں سے جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، وحففناہما بنخل، اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ سے گھیر لیا تھا۔ باغوں کی حفاظت کے لیے اکثر لوگ جو ہے ان کے ارد گرد دیوار کھینچ لیتے ہیں، خاردار تار لگاتے ہیں یا کانٹے دار جاڑیاں لگا دیتے ہیں، لیکن ان 2 باغوں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت پیدا کر دیے تھے جو بیک وقت باغ کے لیے باڑ کا کام بھی دیتے تھے اور خود بھی اعلیٰ قسم کا پھل دیتے تھے۔ درخت جو ہوتے ہیں کھجور کے عام طور پہ لمبے ہوتے ہیں، زمین پر ان کے سائے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، تو ان کے نیچے خالی جگہ پہ کاشتکاری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔
مطلب باغوں کے مالک کو ایک وقت میں 3 فائدے حاصل ہوئے. اصل باغات انگوروں کے تھے، ان کے ارد گرد کھجور کے درخت باڑ کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے، خود پل بھی دیتے تھے، اور اس کے علاوہ باغات کے درمیان خالی جگہ پر کاشتکاری بھی ہوتی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3 فائدے بیک وقت اسے حاصل ہو رہے تھے. تو کلتا الجنتین آتت اکولہا، دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں کم کرتے تھے اس سے کوئی چیز، یعنی موسم کے مطابق دونوں باغ جو تھے وہ خوب پھل دیتے تھے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان فجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر دی تھی. پھل، اناج، سبزی کا دار و مدار پانی پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا تھا. خود انسانوں اور جانوروں کے لیے پینے کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر کے یہ ساری ضرورتیں پوری کر دی تھی. بعض مفسرین نے اس نہر کا تعین بھی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نہر جو ہے فلسطین میں رملہ نامی بستی کے قریب سے گزرتی تھی. اس نہر کے کنارے وہ بستی ہے جس میں یہ 2 شخص رہتے تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، باغوں کے مالک کے ہاں دوسرے پھل بھی تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ دوسرے پھل بھی تھے، صرف یہی 2 باغ نہیں تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بثمر سے مراد صرف پھل نہیں بلکہ دوسرے ذرائع آمدنی بھی ہو سکتے ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی ان باغات کے علاوہ بھی دوسرے ذرائع آمدنی بھی تھے. انسان تجارت کرتا ہے، صنعت اور حرفت کا پیشہ اختیار کرتا ہے، فیکٹری ہوتی ہے اس کی، یا کوئی اور کام کرتا ہے، تو وہ اس کا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے، اور اسے کسی شخص کا حاصل یا پل بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی مثال مکہ کے بعض دولت مند لوگ ہیں جن کے طائف میں بھی باغات تھے اور وسیع تجارتی کاروبار بھی تھا. انہوں نے لاکھوں دینار کی سرمایہ کاری کی تھی. اس کے علاوہ ان کے بکریوں کے ریوڑ تھے، کام کاج اور خدمت کے لیے غلام تھے، آرام اور آسائش کا پورا سامان انہیں حاصل تھا. اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی تھی، جیسے ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے جن پہ وہ فخر کیا کرتا تھا. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی. ان میں سے 3 بیٹے اسلام لائے. ایسی ہی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے پھل تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. پھر آگے فرمایا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس نے اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی غالب ہوں. میری اولاد ہے، لونڈیاں ہیں، غلام ہے، نوکر چاکر ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے فخریہ طور پہ کیا کرتا تھا. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ اکثر نافرمان کافر اور مشرک لوگ ایسی ہی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں. تو اس نے بھی اپنے مال اور اولاد پہ تکبر کا اظہار کیا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اسی حالت میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. اس حال میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. کفر اور شرک بجائے خود ظلم ہے جسے اس شخص نے اختیار کر رکھا تھا. اس کے علاوہ اس کے دماغ میں غرور اور تکبر کا نشانہ بھی، نشہ جو ہے وہ بھی موجود تھا. وہ اپنے غریب مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا.
اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا تھا، تو یہ ساری چیزیں اپنی جان پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا وبال اسی کے جان پہ پڑے گا۔ تو بہرحال اسے اپنے مال اور اولاد پہ بڑا فخر تھا۔ قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ کبھی ہلاک بھی ہو جائے گا۔ ما اظن، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ ہلاک بھی ہو جائے گا۔ اس کے خیال میں یہ بات تھی کہ جب تک میں موجود ہوں میرا یہ مال اور اولاد اور باغات بھی موجود ہے، اور وہ آدمی جو ہے قیامت کا بھی منکر تھا، وہ آدمی قیامت کا بھی منکر تھا۔ وما اظن الساعة قائمہ، میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت بھی واقع ہوگی۔ قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا محاسبے کا ہونا، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کو اللہ تعالیٰ کی فضل کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ جانا۔ البتہ وہ اپنے پروردگار کو مانتا تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں پر بھی ضرور یقیناً وہاں مجھے اس سے بھی بہتری حاصل ہوگی۔ جس طرح یہاں باغات اور مال و دولت حاصل ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی یہ چیزیں بلکہ اس سے بہتر چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ بھی شرک کی ایک بدترین قسم ہے کہ دنیا کی لوازمات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے اسے اپنی عقل، علم، ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال سمجھا جائے۔ یہی الحادی شرک جو ہے قارون میں بھی پایا جاتا تھا، جس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے یہ تمام مال اور خزانے میرے علم کی وجہ سے مجھے دیے گئے ہیں، مجھ پہ کسی کا کیا احسان ہے جو میں اس کے نام پر اس میں سے خرچ کروں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اکثر تاجروں کا یہی حال ہے کہ وہ ہیرا پھیری کر کے مال کماتے ہیں اور پھر اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، نہ اسے وہ اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے قائم کیے ہوئے حقوق کی پابندی کرتے ہیں۔ تو آج کے اکثر مشرکوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس دنیا کی حالت کو ہمیشگی پہ محمول کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی، اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں آسودہ حال ہیں تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو اس مالدار شخص نے اپنے غریب بھائی کے ساتھ فخر اور تکبر کی بات کی، اس کو حقیر سمجھا۔ تو پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمان بھائی کا جواب ذکر کیا اور اس آدمی پہ جو آزمائش ڈالی تھی اس کو بیان کر کے مالدار شخص کی حسرت کو بیان کیا، مالدار شخص کی حسرت کو بیان کیا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك، غریب بھائی نے امیر بھائی کی بات کو توجہ سے پہلے سنا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اور اپنے بھائی کو جواباً کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر نطفے سے یعنی قطرہ آب سے، بنی نوع انسان کے جد امجد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا فرمایا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر باقی نوع کو قطرہ آب سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ ہے ماء مہین، یہ حقیر پانی۔ مٹی ایک گرد و غبار ہے جس سے اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتا ہے، جو انسان کی خوراک ہے، اسی گرد و غبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان جب مٹی کی پیداوار بطور غذا استعمال کرتا ہے تو اس سے مادہ تولید پیدا ہوتا ہے جس سے نسل انسانی آگے چلتی ہے۔ تو مومن بھائی نے کہا کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے
جس نے تجھے مٹی سے اور پھر قطرے آب سے پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، ثم سواک رجلا، بلکہ تجھے مکمل مرد کی صورت میں برابر کر دیا۔ ذرا اپنے اعضاء کی طرف تو دھیان دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت دے کے پیدا کیا، اس کے تمام اعضاء اور قد کاٹ کو موضوع کر کے حسین اور جمیل انسان بنا دیا۔ یہ موزونیت اور حسن ہی انسان کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ کہنے لگا تو ایسے پروردگار کا انکار کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ سارا مال و دولت تیری اپنی کمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتا، تو جو چاہے اپنا عقیدہ وضع کر لے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ میرا رب تو وہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن جو ہے دراصل لیکن انا اقول ہے، اصل میں کیا ہے؟ لیکن انا اقول، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، خالق، ربوبیت کا مالک، مدبر اور متصرف ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مخلوق کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ صرف اس کی ہوشیاری اور ہنرمندی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہاری چاہت اس وقت تک آور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بہرحال مومن بھائی نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناتا، نہ صفت میں، نہ عبادت میں اور نہ مشیت میں۔ اور پھر مومن بھائی نے اپنے کافر بھائی کو نصیحت بھی کی اور کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو اللہ چاہے نہیں طاقت مگر اللہ ہی کے ساتھ۔ تم تو اپنے باغ، اولاد اور مال و دولت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے اور کم از کم میری زندگی تک جو ہے یوں ہی رہیں گے۔ تم قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، تم نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کیوں نہیں کیا کہ وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ تمام قوتوں کا، طاقتوں کا سرچشمہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان کلمات کی فضیلت کے ضمن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ انعام کرے تو اسے یوں کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ اسے حوادثات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید پہ کاربند ہے اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کا یہ کمال درجے کا کلمہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو تکیہ کلام ہی یہ تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مکان کی پیشانی پہ یہ کلمہ لکھوایا ہوا ہے۔ کسی نے آپ سے کہا حضرت قرآن میں تو یہ کلمہ باغ کے بارے میں آیا ہے، آپ نے اسے اپنے مکان پہ لکھ دیا ہے۔ فرمایا میرا یہ گھر، میری اولاد، میرا باغ ہی تو ہے، میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں اس کی توحید کا قائل ہوں، اسی پہ میں بھروسہ رکھتا ہوں۔ اب اس مومن شخص نے اپنے بھائی کے طعنے کا جواب بھی دیا۔ مومن شخص کو طعنہ دیا تھا نا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو مومن بھائی نے جواب دیا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے، تجھے نظر آ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا۔
کیونکہ میرا مال اسی کے راستے میں خرچ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مہربان ہے، میں اس کی توحید کا قائل ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں، میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، تو وہ مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور مومن بھائی نے یہ بھی کہا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا مال، اولاد اور باغ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہو سکتا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ آسمان سے اس باغ پر عذاب بھیج دے۔ حسبان کا لفظی معنی محاسبے والی چیز، مراد کوئی آفت یا عذاب، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا طوفان یا آندھی بھیج دے جس سے یہ سارا باغ جو ہے تباہ ہو جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ جگہ چٹیل میدان بن کے رہ جائے۔ تو اس قسم کی کارگزاری کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی صورت میں بھی دیا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم زمین کی تمام چیزوں کو ملیامٹ کر کے چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ تو اس مرد مومن نے اپنے بھائی کو اس طرح بھی خوف دلایا کہ باغ کے درمیان بہنے والی جس نہر پہ تم غرور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو او یصبح ماؤها غورا، اس نہر کے پانی کو بہت گہرا کر دے اور وہ تمہاری باغات تک نہ پہنچ سکے، اور وہ کیا ہو جائے، تمہاری باغات تک ہی نہ پہنچ سکے، فلن تستطيع له طلبا، اور تو اسے تلاش کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے، پانی اتنی دور چلا جائے کہ تمہاری کوئی مشینری اور کوئی ٹیوب ویل اسے برآمد نہ کر سکے۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ سزا کے طور پہ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس قسم کا مضمون جو ہے سورہ ملک کی آخری آیات میں بھی بیان کیا گیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بھلا دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو بہت گہرا لے جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا اور میٹھا پانی لے آئے۔ تو بہرحال اس مرد مومن نے اپنے دوسرے بھائی کو خبردار کر دیا کہ وہ مال و دولت پہ اترائے نہیں، کیونکہ جو خدا تعالیٰ یہ چیزیں دے سکتا ہے وہ واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ اس کے پھل کو گھیر لیا، اس کے پھل کو کیا کر لیا، گھیر لیا گیا، مطلب یہ کہ اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ شخص کف افسوس ملنے لگا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا تھا اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا۔ وہ شخص نہ صرف باغ کی برداشت سے محروم ہو گیا، بلکہ اس نے باغ کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم جو ہے اس میں بیان فرمائی ہے۔ وہاں باغ کے مالک کئی بھائی تھے، جب پھل کے برداشت کا وقت آتا تو موقع پہ غربا بھی جمع ہوتے اور انہیں بھی کچھ حاصل ہو جاتا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ خواہ مخواہ ہمارے مال سے حصہ لے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم مال صبح باغ کا پھل ایسے وقت میں اٹھا لیں کہ غربا کو وہاں پر پہنچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو وہ صبح منہ اندھیرے میں باغ پر پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہاں باغ کا نام و نشان تک نہ تھا، وہ کف افسوس ملتے رہ گئے۔ تو جس باغ کا ذکر یہاں پر کیا گیا اس کا حال بھی یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے باغ کی جگہ چٹیل میدان بنا دیا اور باغ کا مالک جو ہے منہ دیکھتا رہ گیا۔ تو یہ انگوروں کی بیلیں جو عام طور پہ لکڑی کے چپروں یعنی فریموں پہ چڑھا دی جاتی ہے تاکہ ان کا پھل جو ہے وہ ٹھیک آئے اور محفوظ رہے، مگر اس شخص کے باغ کی بیلیں وہی خاویۃ علی عروشہا اپنے چپروں پہ گری پڑی تھی۔ کوئی ایسا طوفان باد و بہرا آیا تھا کہ ساری چتریاں ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور بیلیں جو ہے زمین پر آ گری تھی، جس کی وجہ سے سارا پھل تباہ ہو چکا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، تو پھر وہ شخص کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اس کے غرور اور تکبر کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت کو بھی مشرک لوگ افسوس کا اظہار کریں گے، مگر اس وقت ان کا افسوس کرنا
بے فائدہ ہوگا، بیکار ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس شخص کا حال یہ تھا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ نہ تھا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ کسی طرح انتقام لینے کے قابل تھا. بھلا اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کر کے شرک کا رد کر دیا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کر کے اپنے علم اور ہنر پہ اترانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والے کا بیان فرمایا. هنالک الولایۃ للہ الحق. اسی مثال سے یہ بات سمجھ لو کہ سارا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو برحق ہے. ولایت کا معنی اختیار اور تصرف ہے، اور ولایت سے مراد حکومت یا اقتدار بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں درست ہے. تمام اختیارات اور تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، حکومت اور اقتدار اعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اسی طرح اگر الحق کے پڑھا جائے تو اس سے مراد اختیار ہے، اور الحق کو پڑھا جائے تو حکومت ہے. اور دونوں قرأتیں درست ہے، اور دونوں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. تو فرمایا سارا تصرف اور حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. هو خیر ثوابا، بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اپنے بندوں کے نیک اعمال کی بدلے میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے. وخیر عقبہ، اور وہ انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید برس نیکوکاروں کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.